अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम यूनिवर्सिटी टाइम में शाकिर अली आपसे मुखातिब है। प्रोफेसर डॉक्टर गुलजार साहब, आप हमारी आवाज़ सुन रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप बताइए कि इस वक्त जो इंटरनेशनल लेवल पर हमारी जो रैंकिंग जा रही है वो किस तरीके से जा रही है और हम क्या इक़दाम कर रहे हैं? जहाँ तक आपका क्वेश्चन है कि हम जो इक़दाम कर रहे हैं, तो यकीनन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पिछले अगर हम 10 सालों में देखें तो ज़्यादा तरक्की हुई है, बहुत ज़्यादा चेंजेस आई हैं, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, चाहे वो क्वालिटी इन्हांसमेंट हो, चाहे वो रिसर्च हो, रिसर्च पे बहुत काम हुआ है। आप पहले तो आप अपने बारे में बताइए। मैं डॉक्टर रज़िया सुल्ताना हूँ और वाइस चांसलर शहीद बेनज़ीर भुट्टो वुमेन यूनिवर्सिटी, ये सूबे की सबसे बड़ी और पहली वुमेन यूनिवर्सिटी है, पेशावर में वाहिद है। अदरवाइज़ तो 2 और वुमेन यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, एक मर्दान में है और एक सवाबी में है। अगर आपको और नाजरीन को मालूम हो खैबर पख्तूनख्वा के बारे में, तो ये बहुत अहम सिटीज़ हैं खैबर पख्तूनख्वा की। पेशावर तो मेट्रोपॉलिटन है, मेन सिटी है। तो हमारी यूनिवर्सिटी विमेन एजुकेशन, विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम कर रही है थ्रू एजुकेशन। और बड़ा अच्छा माशाल्लाह आजकल तो एडमिशन्स हो रहे हैं और काफ़ी ट्रेंड है लोगों का कि वो यहाँ पे अपने बच्चों को एडमिशन दिलवाएं। और हमारे पास तो बल्कि इतनी तादाद हो जाती है कि हमें उनके लिए क्लासरूम्स और हॉस्टल मुहैया करना मुश्किल हो जाता है। और जैसे कि आपको मालूम है ये पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है, तो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में कुछ कंस्ट्रेंट्स ज़्यादा होती हैं फंडिंग की और इंफ्रास्ट्रक्चर की। सो अदरवाइज वी आर डूइंग फाइन। हम बड़ा अच्छा, हमारे फैकल्टी मेंबर्स और हमारे स्टाफ और सारे मिलके हम बड़ा अच्छा काम हो रहा है। मैं उसको लीड भी कर रही हूँ और उसकी विटनेस भी हूँ। और इसको जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो यहाँ पे हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, वो भी हमारी तकरीबन 6 यूनिवर्सिटियों को पिछले दिनों हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने उनकी सर्विसेज को, एकेडमिक एक्सेलेंस को रिकग्नाइज़ किया और उनमें से हमारी यूनिवर्सिटी भी शामिल है, शहीद बेनज़ीर भुट्टो वुमेन यूनिवर्सिटी। तो जब आपकी जो कंसर्न रिलेटेड डिपार्टमेंट आपको रिकग्नाइज़ करते हैं तो फिर कुछ थोड़ा सा एहसास होता है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। तो बाकी HEC के साथ भी हमारा, क्योंकि हमारी फेडरल लेवल पे HEC हमारी मेन रेगुलेटरी बॉडी है, तो उनका भी बड़ा सेंट्रल रोल है। हमारी जो भी हमारी एक्सेलेंस हम अचीव करते हैं और स्टूडेंट्स का इंटेक और फैकल्टी की जो भी ग्रोथ है, प्रमोशंस हैं, उसमें HEC का भी बड़ा कलीदी रोल होता है। तो हम बड़ा कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं हमारी यूनिवर्सिटी। और हमारा मेन फोकस हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि हमारा फ्यूचर है। हम कोशिश करते हैं कि उनको अच्छी यानी क्वालिटी एजुकेशन हम उनको ट्रांसफ़र कर सकें और रिसर्च के भी अच्छे स्किल्स, लेटेस्ट स्किल्स उनको इम्पार्ट कर सकें ताकि वो अच्छे मुहक्किक और अच्छे उस्ताद और जो भी ग्रेजुएशन करके स्काई इज़ द लिमिट, वो जिस शोबों में जाना चाहें तो वो जा सकें और मुल्क व कौम की खिदमत कर सकें। अच्छा, प्रोफेसर डॉक्टर सुल्ताना साहब, एक और भी अहम सवाल कि आपने फिर PhD भी किया होगा और फिर आप इस जगह पर पहुंचे, बहुत हिम्मत का काम है। तो आप ये बताइए कि आप पेशावर के हैं और पेशावर में रहते हुए वहाँ पे तो बहुत सारे मसाइल भी सुनने में आया कि बहुत सारे ख़वातीन के होते थे, तो आप किस तरीके से इस जगह पर पहुंचे? कुछ आप अपने बारे में बताएं नशे व फराज के हवाले से। तो नशेब व फराज के बगैर तो चाहे खातून हो चाहे मर्द हो, पाकिस्तान में हो, पेशावर में हो या दुनिया के किसी भी कोने में हो, तो वो कोई अपने मकासद हासिल नहीं कर सकते, चाहे तालीमी मकासद हो या करियर से रिलेटेड हो। तो मैं भी मोर और लेस उन्हीं मराहिल से गुजरी हूँ। और मेरा ख्याल है कि एक चीज़ जो मुझे वो करती है, थोड़ा सा स्टैंड आउट करती है, वो ये है कि मैं थ्रू आउट स्टूडेंट लाइफ में और प्रैक्टिकल लाइफ में भी पॉजिटिव एटीट्यूड रहा है। और क्रिटिसिज्म को या इसको मैंने वो नहीं समझा कि कोई मेरे खिलाफ साजिश हो रही है या कुछ इस तरह। तो मैं ये समझती हूँ, मैं क्रिटिसिज्म को बहुत पॉजिटिव लेती हूँ और वहाँ से मुझे पता चलता है, सोल सर्चिंग का मैं देखती हूँ कि कहाँ कमी है, उसको पूरा करने की कोशिश करती हूँ। और मैं उन तमाम लोगों को बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मेरे क्रिटिक्स रहे हैं या जिन्होंने अपने तरीके से कोई हार्ड कंपटीशन देने की कोशिश की है। तो मैंने खुद को एक्सप्लोर किया है, वरना मैं कहाँ करती। तो और मैंने खुद को देखा कि क्या मैं ये भी कर सकती हूँ, क्या मैं इस किस्म की चीज़ें अपनी ये क्वालिटी, ये स्टैंडर्ड अपनी एजुकेशन में, अपने करियर में ला सकती हूँ, या जहाँ जिस इंस्टीट्यूशन में काम करती हूँ तो क्या वो इंस्टीट्यूशन को मैं इतना कम्पिटिटिव बना सकती हूँ कि वो
لوکل نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ کمپیٹ کر سکے. تو میں میرے میں ایک چیز رہی ہے کہ میں کمپٹیشن کو اور کرٹیسزم کو میں ایز اے ہیلدی ایکٹیویٹی لیتی رہی ہوں. تو وہ میری شخصیت کا حصہ ہے, یہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ, اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بس یہ میں ہوں کہ آپ کے سامنے ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہائر ایجوکیشن کو جس طریقے سے لیڈ کیا جا رہا ہے وہ صحیح ہے, یا ان کو مزید کسی مسیحا کی ضرورت ہے جو انٹرنیشنل رینکنگ پہ لے کر جائیں؟ یہ بہت بات کی بات ہے, اور اس سلسلے میں انہوں نے ایک سٹینڈرڈ اپنا قائم کر لیا ہے, اور رینکنگ کے پیرامیٹرز انہوں نے اسٹیبلش کر لیے ہیں. جیسے ٹائم ہائر ایجوکیشن رینکنگ ہے, کیو ایس رینکنگ ہے, شنگھائی رینکنگ ہے, اور انٹرنیشنل بھی ہے, کیو ایس ایشیا بھی ہے. یہ 5-6 رینکنگ کی ایجنسیز ہیں جو کہ انٹرنیشنل ہیں. میں تو سمجھتی ہوں رینکنگ سے ہمیں ایک ایسا یارڈ سٹک مل جاتا ہے جس سے ہم اپنے ایکیڈیمک ریسرچ اور کس طرح سے ہم پروڈکٹیو ریسرچ کروا رہے ہیں, کس طرح سے ہم اس کو کمیونٹی کے ساتھ, سوسائٹی کے ساتھ کنیکٹ کر سک رہے ہیں, اس سے کوئی فائدہ بھی ہے اکانومی کو, یا جو بھی انوینشنز ہو رہی ہیں جو بھی. تو اس میں میرا خیال میں یہ بتا دوں کہ رینکنگ کا بڑا اہم رول پلے کر سکتے ہیں. یہ پاکستان میں تو بہت ہی نیا ہے, خاص طور سے جو پیریفرل یونیورسٹیز ہیں اس کی فوائد بہت ہیں, اس کو ہونا چاہیے. ہم سب بھی, ہماری یونیورسٹی بھی, ہم نے پہلے کوشش نہیں کی ہے, ایک آدھ جگہ پہ کی ہے. مثلا ہم گرین میٹرک جو رینکنگ ہے جو کہ انڈونیشیا بیسڈ ہے, اس کے اندر ہم صوبے میں 3رے نمبر پہ رہے ہیں. پاکستان میں میرے خیال ہے 2 سالوں سے, پچھلے سال بھی اور پچھلے سے پچھلے سال بھی, اس میں بھی ہماری کوئی اس میں رینکنگ اچھی تھی, مگر صوبے میں ہم 3رے نمبر پہ, ایک دفعہ 4تھے نمبر پہ تھے اور ایک دفعہ 3رے نمبر پہ تھے. تو ہم نے سٹارٹ لی ہوئی ہے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جس قسم کا ٹرینڈ ہے آج کل, تو اس میں ہمیں کمپٹیٹیو ہونا چاہیے, اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہیں اور ان کے جو پیرامیٹرز ہیں جو کہ براڈ پیرامیٹرز ہیں, اور اس زیادہ کریڈٹ 60% کریڈٹ جو ہے ریسرچ کو جا رہا ہے, 40% باقی چیزوں کو, سروسز کے اوپر, اور آپ کا جو امیج ہے اور آپ کی گریجویٹس کا, امپلائر کا جو امیج ہے اس کے اوپر جا رہا ہے. تو ہم خود بھی یہ اس میں ابھی اس سال وہ کریں گے. اور پاکستان کے اندر اس دفعہ تو میں بہت اس بات کو پرائڈ اس میں لیتی ہوں کہ صوبہ خیبر پختونخوا سے تقریباً 3 یونیورسٹیز جو ہیں اس رینکنگ میں آئی ہیں, اور قائد اعظم یونیورسٹی تو ماشاء اللہ الما میٹر, اور وہ تو میرے خیال میں پورے 2.5 سے ٹاپ رینکنگ اس میں آ رہی ہے. رینکنگ میں ٹائم ہائر ایجوکیشن کی رینک میں بھی آ رہی ہے, اور کیو ایس رینکنگ میں بھی آ رہی ہے, بلکہ انہوں نے امپروو کیا ہے. تو یہ بہت اچھا. میں قائد اعظم یونیورسٹی کی پرائمریلی پروفیسر ہوں, یہاں میں سرو کر رہی ہوں ایز اے وائس چانسلر, تو میں اس پہ بہت پرائڈ لیتی ہوں, اور میں چاہتی ہوں کہ یہاں جو میں کام کر رہی ہوں تو اس کو بھی مزید کمپٹیٹیو بنا کے کوئی رینکنگ میں بھی اس یونیورسٹی کو لے آؤں. تو ایک اور چیز جو میں اس سلسلے میں شاکر صاحب کہنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ 2016 تک ہائر ایجوکیشن کمیشن بھی رینکنگ وہ کرتا تھا, یعنی پاکستانی یونیورسٹیز کی پاکستان کے اندر رینکنگ کو ڈٹرمن کرتا تھا اور اناؤنس کرتا تھا, مگر اس کے بعد پھر ہوا نہیں. اس کے کیا وجوہات ہیں وہ تو ایچ ای سی ہی جانے, مگر کچھ لگتا یوں ہے کہ وہاں پہ جو تبدیلیاں آئیں اور ایچ ای سی میں جس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں آپ کے نالج میں ہوگا, جس کی وجہ سے اس قسم کی جو ہمارے کام تھے وہ ادھورے رہ گئے ہیں. تو یہ میرے خیال میں ہائی ٹائم ہے اب کہ ایچ ای سی کا کوالٹی ایشورنس جو سیکشن ڈویژن ہے وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے. تو اگر یہ والا کام بھی وہ سر انجام دیں, اور ہمارے جو اپنے پیرامیٹرز ہیں, ہماری جو اپنی ریکوائرمنٹس ہیں, جو کہ دیکھیں ٹائم ہائر ایجوکیشن رینکنگ جو ہے یا کیو ایس رینکنگ ہے وہ تو ان لوگوں نے اپنے حساب سے, ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کے حساب سے انہوں نے بنائی. ہم اپنے حساب سے بنائیں کہ ہماری نیشنل ریکوائرمنٹس کیا ہے, اکیڈیمک سے ریسرچ کس قسم کی ریسرچ ہم چاہتے ہیں. صرف یہ تو کافی نہیں ہے کہ ہماری ریسرچ جو ہے وہ اتنی جگہ پہ سائٹڈ ہو, اتنے پیپر لکھے ہوں, تو ان کی جو کوانٹٹی ایک پیرامیٹر ہے, اس کی کوالٹی اور اس کی پھر بینیفٹس ٹو دا سوسائٹی, ٹو دا اکانومی, وہ چیزیں. جیسے ہم نالج اکانومی کی بات کرتے ہیں تو پاکستان ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے, یونیورسٹیز کی ریسرچ اس کے اندر ایک ریولوشنری رول پلے کر سکتی.
اور میں چونکہ اس یونیورسٹی میں یہ میرا دوسرا ٹرم ہے، میں اس چیز کی گواہ ہوں کہ یونیورسٹیز کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے کہ آپ کی سوچ ہے. صرف یہ ہے کہ ہمارے ہاں تعلیمی اداروں کو کچھ اتنی اہمیت نہیں دی جاتی. تو سمجھتے ہیں کہ یہ کیا استاد ہیں، بس پڑھا لیں بڑی بات ہے. ریسرچ پیپر لکھ لیا، بس جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، وہ والی بات ہے. تو کوآرڈینیشن کی اور فوکس کی کمی ہے. اور جیسے تعلیمی اداروں میں بڑے اچھی ریسرچز ہوتی ہیں ایکیڈیمک لیول پہ، اس کو پھر کیسے کمرشلائز کیا جائے اور اس سے فائدہ اٹھایا جائے. تو یہاں پہ اور ایک ہیں، یعنی کہ آفس آف ریسرچ اینڈ انوویشن فار کمرشلائزیشن، یہ والا آفس ہے، مگر یہ بھی بہت ہی آپ کہہ لیں کہ پریلیمنری سٹیجز میں ہیں. وہ کام کر رہے ہیں، ہماری یونیورسٹی میں بھی ہے، مگر اس کے لیے باقی اداروں کو جیسے کہ وہ ہیں انڈسٹری ہے، بزنس ہے، ایگریکلچر ہے، گورنمنٹ خود ہے، تو وہ یونیورسٹیز کی طرف آئے اور ان سے ریسرچ کروائے. تو کیپیسٹی بہت زیادہ ہے، پوٹینشیل بھی بہت زیادہ ہے. ہمارے اسسٹنٹ پروفیسر لیول کے جو فیکلٹی ممبرز ہیں وہ اتنی کمال کی ریسرچ کرتی ہیں. اور ہمارے اسٹوڈنٹس جو بی ایس لیول کے اسٹوڈنٹس ہیں، جو ان کی بڑی بیسک سی ریسرچ ہوتی ہے، وہ اتنی اعلیٰ ریسرچ کرتے ہیں. میں کبھی کبھی ٹائم ہو تو میں خود بھی جا کے بیٹھتی ہوں اور ان کا جو فائنل وہ ہوتا ہے وائوا، اس کو سنتی ہوں. تو کمی کوئی نہیں ہے. مجھے یوں لگتا ہے کہ جو ہمارے وہ ادارے جو پالیسی میکنگ سے ریلیٹڈ ہیں، جو پریکٹیکل جن کے کام ہیں آن دا فیلڈ، ان کی ایکیڈیمک انسٹیٹیوشن کے درمیان جو گیپ ہے، مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے، اور باقی کسی سے ہم پیچھے نہیں ہیں. پروفیسر ڈاکٹر رضیہ سلطانہ صاحبہ، ایک اہم سوال کہ اس وقت پورے پاکستان میں اس وقت جو خاص کر وومن یونیورسٹی ہیں، ان میں آپ کا کیا رینکنگ میں کیا نمبر آ رہا ہے خاص طور؟ میں ایسا کچھ ہوا نہیں ہے کہ پاکستان، میرے خیال میں پورے پاکستان میں اس وقت مور اور لیس 12 ویمن یونیورسٹیز ہیں. اس کی کوئی الگ کیٹیگریز ابھی نہیں بنی ہے. اس کو ویسے ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے جیسے باقی جنرل یونیورسٹیز ہیں. مگر جو یہاں پہ، جیسے میں نے شروع میں آپ کو کہا کہ جو یہاں کے خیبر پختونخوا میں تقریباً 32 یونیورسٹیز ہیں، جس میں سے 7 تو شاید وہ ہیں پرائیویٹ سیکٹر ہیں، باقی پبلک سیکٹر ہیں. تو ان میں سے 6 یونیورسٹیز جو سلیکٹ ہوئی تھی، ان میں سے ہماری یونیورسٹی بھی تھی. تو یہ اس حد تک تو میں آپ کو بتا سکتی ہوں. مگر یہ ہے کہ ایز سچ پھر پاکستان لیول پہ تو کوئی اس طرح سے رینکنگ ہوئی نہیں ہے ایچ ای سی کے لیول پہ. اور یہی انٹرنیشنل رینکنگز ہیں جس میں پروبیبلی کہ ویمن یونیورسٹیز نے ابھی ٹرائی نہیں کیا ہے. کیونکہ ہمارے ہاں دیکھیں، اس کے لیے ایک بڑا اہم کام ریسرچ اور یہ چیزیں تو اپنی جگہ پہ یہ تو ہوتی رہیں گی، مگر اس کے اندر یونیورسٹی کی اپنی عمر کتنی ہے، یہ بہت میٹر کرتی ہے. کیونکہ آپ کے ہاں جب ریسرچ تب شروع ہوتی ہے جب اس لیول کے پروگرام شروع ہوتے ہیں، یعنی ایم فل پی ایچ ڈی لیول کے پروگرام شروع ہوتے ہیں، اور پھر آپ کے پاس پی ایچ ڈی فیکلٹی آپ ایک اچھی خاصی تعداد آپ انڈکٹ کر لیتے ہیں، انگیج کر لیتے ہیں. تو ہماری یونیورسٹی کی پوری عمر 16 سال ہے، 16 ایئرز اولڈ ہے یہ یونیورسٹی. اور اس میں پی ایچ ڈی پچھلے 5-6 سالوں میں اس وقت ہمارے پاس فیکلٹی ہے کوئی 131، اور اس میں سے 91 جو ہیں ہمارے پاس پی ایچ ڈی ہیں. یہ ہم اس وقت پچھلے 2-3 سالوں میں یہ تعداد اتنا ریپڈلی ہماری بڑھی ہے. تو اس کے لیے ایک کارروائی یہ ہے کہ جب ہم کوئی ایم فل پی ایچ ڈی پروگرام شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک خاص تعداد میں اس ڈپارٹمنٹ میں فیکلٹی ممبر ہونی چاہیے. فار ایگزامپل منیمم ریکوائرمنٹ جو ہے ہماری ایم فل کے لیے 2 ہونی چاہیے. 2 سے کم پہ آپ شروع نہیں کر سکتے، اور وہ بھی پرماننٹ فیکلٹی ممبر ہو، یعنی کانٹریکٹ پہ، آئی پی ایف پی پہ یا کہیں سے ارینج کر کے آپ پروگرام نہیں شروع کرتے. پی ایچ ڈی کے لیے منیمم ریکوائرمنٹ 3 پی ایچ ڈیز کی ہے. تو اس وقت ہم نے تقریباً ہمارے 16 اس دفعہ جو ایڈمیشن اناؤنس ہوئے ہیں ہمارے، تو 16 پی ایچ ڈی 16 ایم فل کے پروگرام ہم نے اناؤنس کیے ہیں، اور 6 ہم نے پی ایچ ڈی کے اناؤنس کیے ہیں. اور کچھ ہمارے این او سیز ہمیں کوئی بھی پروگرام شروع کرنے کے لیے ایچ ای سی سے این او سی لینا پڑتا ہے. تو اس میں بھی اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا ہے. ہم سال میں ایک دفعہ اناؤنس کرتے ہیں، اور اگر ایڈمیشن کے ٹائم سے رہ گیا تو پھر ہمیں پورا سال ویٹ کرنا پڑتا ہے.
تو HEC کی اپنی لمیٹیشنز ہوتی ہیں کیونکہ وہ پورے پاکستان کو ڈیل کرتے ہیں. اس وقت پاکستان میں اتنی بڑی تعداد ہے یونیورسٹیز کی کہ ان کے کاموں کو نمٹانا ان کے لیے ٹائم پہ ناممکن ہوتا ہے. لہٰذا ہماری کچھ چیزیں اس وجہ سے پروسیجرل ڈیلیز کی وجہ سے بھی آگے چلی جاتی ہیں. ہمارے فیوچر میں تقریباً جو تعداد ہے ایم فل کی وہ تقریباً 24-25 تک پہنچ جائے گی اور PhD کی یقیناً 10 سے زیادہ 10-12 تک پہنچ جائے گی. تو بہت ریپڈلی یہاں پہ کام ہو رہا ہے اینڈ آئی ایم شیور کہ پاکستان کی رینکنگ میں اور ورلڈ رینکنگ میں ہم پیچھے نہیں ہوں گے. اچھا ایسا ہوا ہے کبھی کہ پروفیسر ڈاکٹر رضیہ سلطانہ صاحبہ کہ پاکستان کی تمام یونیورسٹیاں مل کے جو خاص کر وائس چانسلرس ہیں وومن ان کو کبھی 3 مہینے میں سال میں کبھی گیٹ ٹو گیدرنگ ہوئی ہے, کوئی ایسے آئیڈیاز کے لیے کوئی مواقع فراہم کیے گئے کہ سب مل کے بیٹھیں کوئی آئیڈیا دیں وومینس, اس طرح کبھی ہوا ہے کوئی گیٹ ٹو گیدرنگ؟ جو بہت کم ہوا ہے مگر بہت کم ہوا ہے. ایک میں نے یہ کیا تھا 2015 میں, یہاں میں نے اپنی یونیورسٹی یعنی کہ پشاور میں ایک MOU سائننگ کی تھی, گرینڈ MOU سائننگ. جتنی بھی ویمن یونیورسٹیز ہیں پاکستان میں اور جن کو ہم ایکسیس کر سکے اور ان کو ہم انویٹیشن ایکسٹینڈ کر سکے تو ان میں سے میکسیمم بڑی مہربانی تھی ان کی, وہ خود آئیں یا ان کی جو کوئی ڈین انہوں نے بھیجیں اور یہاں پہ ہمارے ساتھ MOU سائننگ ہوئی. مگر یہ ہے کہ اس پہ کوئی فالو اپ نہیں ہو سکا مختلف وجوہات کی وجہ سے. دوسری وجہ کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو ویمن یونیورسٹیز ہیں وہ مور اور لیس اسی ایج گروپ کی ہیں اور ان کے جو ایشوز ہیں مسائل ہیں وہ بھی مور اور لیس کامن ہیں. تو مجھے یہ لگتا تھا کہ ایک کامن پلیٹ فارم سے ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کر پائیں گے. پچھلے 2 سالوں سے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو نارمل روٹین تھی ہماری وہ بھی نہیں ہو رہی ہے, مطلب یہ پینڈیمک کی وجہ سے. تو بلکہ ایک ہماری بڑی اچھی کالیگ ہیں, انہوں نے خواتین کا ایک گروپ وائس چانسلرس کا گروپ بنایا ہوا ہے جس میں ہم کبھی کبھار بہت سیریمونیلی کوئی ہم نے بڑا ایسا کام اس کے تھرو نہیں کیا مگر یہ ہے کہ ہم اس کے تھرو آپس میں کوئی شیئر کر سکتے ہیں گریٹنگ, یا وہ کیا کر رہے ہیں, کوئی کانفرنس کر رہی ہیں یا کوئی ایسی اہم ایکٹیویٹی کر رہی ہوتی ہیں تو اس پہ ڈال دیتی ہیں, تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے. مگر ہم نے کوئی کوآرڈینیٹڈ کوئی ایسی ایکٹیویٹی ابھی تک کی نہیں ہے, اس کی گنجائش ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ فیوچر میں ہم اس پہ ضرور غور کریں گے. صحیح. اچھا ایک اہم سوال اور بھی بنتا ہے کہ اس وقت آپ لوگ کوئی ایسا آئیڈیا, ایسے کوئی تصور, ایسا خیال جو آپ کے علم میں ہو کہ اس طرح اگر ہو جائے تو وومن یونیورسٹیوں کو یہ فائدہ ہو سکتا ہے, ایسا کوئی سوچ آپ کے خیالوں میں ہے؟ یہ آپ کا مطلب ہے کہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے یا جی. میں نے آپ کو بتایا کہ گورنمنٹ ہائر ایجوکیشن کمیشن ہو یا پروونشل ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہو یا فیڈرل گورنمنٹ ایز اے جیسے کہتے ہیں نا منسٹری آف ایجوکیشن, فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن ہو, وہ ہمیں ایز اے الگ کیٹیگری نہیں ڈیل کرتے کہ یہ 12 ویمن یونیورسٹیز ہیں. ادھر خاتونخوا میں تو تقریباً کوئی 5 فیمیل کیمپسز بھی ہیں. فار ایگزامپل کوہاٹ یونیورسٹی ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, تو ان کا ایک ویمن کیمپس بھی ہے. اسی طرح بنو یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے تو ان کی بھی ایک ویمن کیمپس ہے. مالاکنڈ یونیورسٹی ہے جو جنرل یونیورسٹی ہے, ان کا بھی ایک ویمن کیمپس ہے. یونیورسٹی نہیں ہے مگر ایک ویمن کیمپس ہے. اور پرابیبلی سوات یونیورسٹی جو کہ مینگورا میں ہے, وہاں بھی ان کا بھی ایک ویمن کیمپس ہے. یہ ابھی ہی منظور ہوئے ہیں, کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے, مگر یہ ہے کہ ایسا ہے. تو کوئی ایسا الگ ایسا ڈفرینٹ کیٹیگری یہ ان کو ٹریٹ نہیں کیا گیا, نہ کر رہے ہیں, بلکہ جیسے جنرل باقی یونیورسٹیز ہیں اسی کی طرح ان کو ٹریٹ کر رہے ہیں. ہاں ایک بات جو مجھے بہت جس کو میں اپریشیٹ کرتی ہوں اور جس کو میں آپ کو بتا سکتی ہوں وہ یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اور خاص طور سے ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اس وقت جو فنڈنگ کی ہے, کیونکہ حکومت کے پاس تو آپ کو پتہ ہے لمیٹڈ فنڈز ہوتے ہیں, اس کو انہوں نے بڑا پرائیورٹائز کر کے یونیورسٹیز کو دینا ہوتا ہے. تو اس وقت جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایک خاتون ہیں ڈاکٹر شائستہ سہیل,
تو میں اتنا جانتی نہیں ہوں ان کو، مگر بڑا زبردست انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ جو فیمیل کیمپسز ہیں ان کے لیے بڑی خطیر رقوم انہوں نے اپروو کروائی ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے. اور ہماری یونیورسٹی بھی چونکہ ویمن یونیورسٹی ہے، ادروائز ہم تو ہر سال بڑی کوشش کرتے رہے مگر ہمیں فنڈنگ نہیں ہوئی ڈیولپمنٹ کے لیے، اور اس سال ہمیں ہماری یونیورسٹی کو ڈیولپمنٹ فنڈ ملا ہے. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کی فیمیل ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہے. تو یہ میں اس کو اس طرح سے دیکھ رہی ہوں. اور باقی جو سٹینڈرڈز ہیں، باقی جو ایڈمیشن کے قواعد و ضوابط ہیں، ایگزامینیشن کے ہیں، ریسرچ کے پیرامیٹرز ہیں، پروموشن کے ہیں، فیکلٹی کے، وہ سب وہی ہیں جو کسی بھی جنرل یونیورسٹی میں ہے. ان کے لیے کوئی ڈفرینٹ نہیں ہے خواتین کی یونیورسٹی میں. پروفیسر ڈاکٹر رخسار احمد صاحب، کیا ہماری آواز آپ کی سماعتوں تک پہنچ رہی ہے؟ آپ جی بالکل. دیکھیے جہاں تک یہ فنڈز کا معاملہ ہے تو یہ تو یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی ڈیپینڈ کرتے ہیں، اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کا اپنا ایک سسٹم ہے، اس کے تحت وہ لوگ کرتے ہیں. لیکن جہاں تک بات ہے ریسرچ پیپرز کی، تو جو ریسرچرز ہیں یونیورسٹیز میں وہ اپنے ریسرچ پیپر لکھتے ہیں، کانفرنسز میں بھی جا کے پڑھتے ہیں، اور ریسرچ جرنل میں بھی وہ پبلیکیشن اپنی کرواتے ہیں. اور اس کے بعد یہ ریسرچ کا جو سلسلہ ہے وہ یونیورسٹیز میں ٹیچر، فیکلٹی ممبرز، اسٹوڈنٹس وہ کر رہے ہیں. تو ریسرچ تو ہو رہی ہے، اور ماشاءاللہ بہت اچھی ریسرچ ہو رہی ہے کمپیریٹیولی. اگر پچھلے دنوں میں دیکھا جائے، جو کچھ میں جس طرح سے میں کہتا ہوں 5-6 سال پہلے جو تھا کلچر، اب کافی چینج ہوا ہے، کیونکہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا بھی بہت فوکس ہے ریسرچ پر، یونیورسٹیز میں بھی کام ہو رہا ہے، اور تو بہرحال وہ تو ہو رہا ہے. اور جہاں تک فنڈنگ کی بات ہے تو یس، میں سمجھتا ہوں کہ ریسرچ پر مزید فنڈنگ کی ضرورت ہے. جس طرح یونیورسٹیز میں ریسرچ پیپر لکھتے ہیں جو لوگ، تو ان کے لیے کچھ فنڈز ہونے چاہیے. وہ اگر پبلیکیشن باہر کراتے ہیں تو ان کے لیے تو یس، فنڈنگ کی تو بہت اہم ضرورت ہوتی ہے ریسرچ میں. پروفیسر ڈاکٹر رضیہ سلطانہ صاحبہ، بہت عمدہ گفتگو ہو رہی ہے اور وقت بھی قلت کی جانب زیادہ ہمیں ملتا ہے. اچھا، ایک اہم سوال پروفیسر ڈاکٹر رضیہ سلطانہ صاحبہ کہ یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کے اپنے آئیڈیاز کیا ہیں؟ ہائر ایجوکیشن کو آپ کیا ایسے آئیڈیاز دینا چاہیں گے جس سے ہم سمجھتے ہوں کہ یونیورسٹیوں کو زیادہ معیار ملے، کیونکہ یونیورسٹیاں تو کثیر تعداد میں موجود ہیں اس وقت پاکستان میں. کیا زیادہ یونیورسٹیاں بننی چاہیے؟ کیا فنڈز کے زیادہ جو ہے نا مسائل ہوتے ہیں، یا پھر آئیڈیاز پر عمل درآمد نہیں ہو پاتا؟ آپ اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ میرے اختیار سے باہر ہے، بات میں کر لیتی ہوں، کیونکہ یہ پالیسی لیول پہ اور لیڈرشپ لیول کی باتیں ہیں کہ ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کا کیا ویژن ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ فنڈنگ اور یونیورسٹیاں بننا اور یہ سارا چیزوں سے کنیکٹڈ ہے. میری تو ایک یونیورسٹی میں آپ سمجھیں کہ ایک امپلیمنٹنگ ایجنسی ہوں، تو یہاں جو میرا تجربہ ہے اس کی بنیاد پہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یونیورسٹیز، جیسے کہ گورنمنٹ کا یہ ویژن ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں یونیورسٹی ہونی چاہیے، اور تاکہ ایکسیسیبلٹی، یعنی کہ تو 3 چیزیں ہیں ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے. ایک ہے اس میں پہلی ہے ایکسیسیبلٹی، پھر ہے کوالٹی، اور پھر ہے ریلیونس. تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ایکسیسیبلٹی سے بھی زیادہ کوالٹی امپورٹنٹ ہے. کہ آپ دیکھیں، ہم یہاں سے کہاں جاتے ہیں؟ ہم اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے، کوئی ہمارے پاس پیسے ہوں یا کچھ بھی ہو تو ہم اس کو امریکہ بھیجتے ہیں. کیوں بھیجتے ہیں اتنا دور؟ اس لیے کوالٹی کے پیچھے بھیجتے ہیں نا. ایکسیس تو یہاں بھی ہے، تو ہم بھیجتے ہیں اس کو پہلے نمبر پہ امریکہ بھیجتے ہیں. دوسرا، نہ ادھر نہ ہو تو پھر ہم یورپ کی کسی کنٹری میں بھیجتے ہیں. پھر ادھر بھی فرض کریں، ہے نا، ہماری پرائرٹی لسٹ ہے، پھر ہم بھیجتے ہیں یہ ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹری میں، سنگاپور بھیج دیں گے کہ ان کی کوالٹی بھی اچھی ہے، ان کا ریسرچ سٹینڈرڈ، ایجوکیشن سٹینڈرڈ. تو اصل میں کوالٹی کے پیچھے لوگ جاتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو گورنمنٹ کا ویژن ہے وہ ایکسیس پہ زیادہ فوکسڈ ہے. کہ مثلا یہ ہے کہ کوئی شخص اگر ابھی اس وقت پشاور میں جتنی 15 سے زیادہ یونیورسٹیاں پشاور میں ہیں، ڈسٹرکٹ پشاور میں، تو میں آپ کو بتاؤں کہ فرض کریں ایک ڈسٹرکٹ میں بچے ہیں، خاص طور سے لڑکیاں ہیں،
اور آپ کو پتہ ہے رورل ایریا بھی پاکستان میں 75 to 80% ہے، تو ان کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے پاسبل ہو کہ وہ ایکسیس کر سکیں ہائر ایجوکیشن کو، مگر کوالٹی ایسی چیز ہے کہ لوگ دنیا اس کے پیچھے جاتی ہے. فرض کریں آپ نے ڈگری لے لی، وہ کسی کام کی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہوگی کہ یونیورسٹی کے اس اساتذہ کرام وہ نہیں چاہتے ہوں گے، مگر یہ کہ دیکھیں اگر آپ کے پاس پی ایچ ڈیز نہیں ہیں یا آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ان کے لیے کوئی پراپر بیسک کلاس رومز دے سکیں، ان کو کوئی اچھی لائبریری دے سکیں، ان کے لیے ایک پراپر ہاسٹلز ہو سکے جہاں وہ رہ سکیں، تو انفراسٹرکچر کے بڑے یہاں پہ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں ہماری. اور وہ کیوں ہوتی ہیں کہ ہماری فنڈنگ کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں. اگر آپ کی اتنی ریپڈلی آپ فنڈنگ بڑھا نہیں رہے، کوئی بھی حکومت ہو، میں کسی ایک حکومت کی بات نہیں کرتی، اور آپ ماشاء اللہ ویژن یہ ہو کہ ہر ڈسٹرکٹ میں ایک اور دو یونیورسٹیاں ہوں، تو یہ کوئی بات بنتی نہیں ہے. میں اس کے ساتھ اگری کرتی ہوں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ایکسیس ہو، مگر ساتھ میں کوالٹی بھی ہو، اور کوالٹی آتی ہے آپ کے اس کے اندر کتنا آپ انویسٹ کرتے ہیں. تو وہ چونکہ ہم ڈیولپنگ کنٹری ہیں، ہمارا اگر خواہش ہو بھی کہ ہم یہ کریں، مگر یہ کہ ہماری آگے آ جاتی ہیں لمیٹیشنز آڑے، تو اس وجہ سے ہمیں جتنی ہماری فنڈنگ ہوتی ہے اس حوالے سے ہمیں اپنی جو ویژن ہے اس کے تحت یونیورسٹیز بنانی چاہیے. اور اگر ایسا ہم نہیں کر رہے ہیں تو جو ایگزسٹنگ یونیورسٹیز ہیں ان کے اوپر بہت پریشر آ جاتا ہے کہ وہ کہاں سے وہ انفراسٹرکچر اور وہ کوالٹی اور جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں ریسرچ کی، جیسے ڈاکٹر رخسار صاحب نے کہا کہ آپ ٹیچرز کو اس طرح کی جب ریسرچ کر رہے ہیں تو ان کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کریں، اور اگر انہیں پبلش کرنا ہے اس کے لیے کچھ، کیونکہ ایک اسسٹنٹ پروفیسر کی کتنی تنخواہ ہے کہ وہ لیٹ سے کہ وہ $400-500 ایک پیپر کو چھاپنے کے لیے انٹرنیشنل جرنل میں دے، اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا. اب یونیورسٹی کے پاس کیا اختیار ہے؟ یونیورسٹی فار ایگزامپل میرے جیسا شخص جو کہ آئی ایم آل آؤٹ فار، میں سمجھتی ہوں میرے باقی کولیگز بھی اسی طرح یونیورسٹیز میں چاہتے ہیں کہ وہ ہیلپ آؤٹ کریں، مگر یہ کہ وہی پاؤسٹی آف فنڈز جو ہے ہمارے آڑے آتی ہیں کہ ہم اگر فرض کریں 10 لوگوں کو دے رہے ہیں، تو یونیورسٹی میں جیسے میں نے بتایا 91 پی ایچ ڈیز تو میری یونیورسٹی میں، تو ان 91 کو آپ ڈسکریمنیٹ تو نہیں کر سکتے کہ کسی کو دے رہے ہیں اور کسی کو نہیں دے رہے ہیں. تو یہ تمام جو کوالٹی کا جو ہے یہ ویژن، ول اور جو بھی آپ کی انویسٹمنٹ، یہ سارے مل کے آپ کی کوالٹی کو انشور کرتے ہیں. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ جو فیکلٹی ہے یہاں کی جو میں نے دیکھی ہے اور جن کے ساتھ میرا ایکسپیرینس رہا ہے، دے آر مور دین ولنگ ٹو ورک. ابھی بھی جو یہ کام کر رہے ہیں چاہے فیکلٹی ہے یا اسٹاف ہے، ایوری ڈے دے ٹریول این ایکسٹرا مائل. ہم تو ایسے ہی کہتے ہیں نا باتوں میں کہ ایک پرانی اقوال زرین میں سے ہے کہ اگر آپ نے کچھ دنیا میں حاصل کرنا ہے تو یو ٹریول این ایکسٹرا مائل. تو یہ تو ہر دن دے ٹریول، ایوری ڈے دے ورک بیونڈ دا ڈیوٹی لائن. میں اس کی گواہ ہوں، میں خود یہاں بیٹھ کے یونیورسٹی چلا رہی ہوں. تو میں سمجھتی ہوں یہاں پہ گورنمنٹ اور ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے درمیان بھی ایک کمیونیکیشن گیپ ہے، جس کی وجہ سے گورنمنٹ یونیورسٹیز کی جو پوٹینشیل کو پرابیبلی اس طرح سے یقین نہیں کر رہی ہے کہ ان کے اندر اتنا کمال ہے کہ ہمیں اکنامک جو کرنچ ہے اس میں سے نکال سکتی ہے، یا پولیٹیکل جو ہماری اسٹرینتھنگ ہے اس میں کوئی رول پلے کر سکتی ہے، یا سوشل ہارمنی لانے میں ان کا کوئی بڑا کردار ہو سکتا ہے. کچھ مجھے لگتا ہے یہ بات کوئی کلیئر نہیں ہے. ہمارے جو ٹاپ کے لیڈرز ہیں اور ادارے ہیں یا پالیسی میکرز ہیں، مجھے تو دیکھیں قائد اعظم یونیورسٹی ٹاپ رینکنگ یونیورسٹی ہے پورے ملک کی. میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا جب تک میں ابھی ریسنٹلی میں یہاں ہوں، پہلے وہاں تھی، کہ کوئی آیا ہو اور اس نے کہا ہو کہ جی ہم ایک پالیسی بنا رہے ہیں، آپ کا کوئی ایجوکیشن کا بندہ یا ہسٹری کا بندہ یا کوئی سائنس کا بندہ مجھے چاہیے کہ وہ ذرا پریکٹیکل نالج ہمیں ساتھ شیئر کرے. جی ایسا ایسا ہی کچھ ہے نہیں ہوا. تو بالکل. یہ میں آپ پہ بھی بہت میں شکر گزار ہوں آپ کی
کہ آپ نے یہ ضروری سمجھا کہ تعلیمی اداروں اور وہ بھی یونیورسٹیز کے بارے میں کوئی پروگرام کروں کہ یہ بیچارے کچھ کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں. اچھا پھر میں دوسرا آسپیکٹ آپ کو بتاؤں, اگر شاکر صاحب اگر تھوڑا سا ٹائم ہے تو مجھے اجازت دیں. وہ یہ ہے نا, میں ایک پروفیسر ہوں, ہماری ٹریننگ یہ ہوتی ہے کہ ہم پوری دنیا فتح کر لیں, پر کہنا نہیں ہے. یہ ہماری وہ ہوتی ہے نا شان. یہ ہے ایک پروفیسر کی شان یہ ہے کہ وہ بے شک آئنسٹائن ہو پر وہ کہے گا نہیں کہ وہ آئنسٹائن. اس کو کوئی آ کے ڈھونڈے گا اور کہے گا کہ جی او گاڈ یہ تو, یا ہو سکتا ہے خدا نہ خاصا بیچارہ گزر جائے تو پھر پتہ چلے گا وہ یہ تو آئنسٹائن تھا. میں ایسی بات کر رہی ہوں نا, آئنسٹائن کے علاوہ ہمارے یہاں بھی بڑے کمال کے لوگ ہیں, مگر ایک نام ہے جو کہ سب ہم کامنلی جانتے ہیں. تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اپنی پاکستان کے اندر ہمارے ایسے لال و جواہر پڑے ہوئے ہیں, ہمیں ان کا نہیں پتا تو کر کیسے کرے. تو میری یہ ہے نا, میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے اگر آپ نے ہائر ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا ہے, اسٹرینتھن کرنا ہے, کوئی فائدہ اٹھانا ہے, پہلے ان کی قدر کریں. ابھی تو یہ حالت ہے کہ سارے جس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں, شاید آپ کے نوٹس میں بھی ہو کہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ ابھی ہمارے سر پہ کوئی تلوار گر پڑے گی اور ابھی گر پڑے گی, یعنی عزت بچا رہے ہیں. تو یہ اس قسم کے ماحول میں, فیئر کے ماحول میں پھر کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی. اور جب کمیونیکیشن تھرو نہیں ہوتی تو اس کے کوئی آپ کہہ لیں کہ نتائج نہیں نکل سکتے جس قسم کے ہم چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ریسرچ کا کوئی انوینشن ہو, کوئی ڈسکوری ہو, اور ہم بتا سکیں دنیا کو کہ دیکھو پاکستان کے سائنسدانوں نے یہ چیز پیدا کی. فار ایگزامپل یہ جو کووڈ آیا, ٹھیک ہے, کووڈ میں لوگ جو ہے نا آکسفورڈ کو دیکھ رہے ہیں, جرمنی کو دیکھ رہے ہیں, اور امریکہ کو دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے کوئی ویکسین آئے گا, وہاں سے کوئی وہ بات. مجھے تو بہت شرم آئی, مجھے خود ایز اے اکیڈمیشین مجھے اتنا وہ ہوا کہ میں نے کہا وہاں کیوں دیکھ رہے ہیں, ہم خود کیا کر سکتے ہیں. میں یقین سے بتاؤں کہ یہاں پہ ہمارا جو اسسٹنٹ پروفیسر ہے اس کی بھی یہ صلاحیت ہے کہ وہ کوئی ایسی ریسرچ پروڈیوس کر سکے جس میں کوئی حل نکل آئے. مگر ہماری لیبز, اس کے لیے اس ایڈوانس لیول کی لیبز بھی تو چاہیے نا. اس میں یہ لیب تو نہیں چاہیے کہ آپ ایک بلب روشن کر لیں اور یہ بلب روشن کیسے ہوتا ہے اور بجھتا کیسے ہے. اتنی بیسک لیول کی لیبز ہے نا, تو اگر اس میں پھر اتنے ایڈوانس لیول کی انوینشنز تو نہیں ہو سکتی. ایون جو کہ ہمارے پی سی ایس آئی آر یا ہیلتھ سائنسز کی جو ہماری یونیورسٹیز ہیں, وہاں بھی اتنے ہائی لیول کی یا ایڈوانس لیول کی سہولتیں موجود شاید نہیں ہیں, جس کی وجہ سے وہ کارنامہ جو کہ یہاں ہمارے ینگ لوگ کر سکتے تھے وہ وہاں پہ لوگوں نے کر لیا. تو ہمارا یہ ہے کہ جیسے آپ نے پہلے سوال پوچھا تھا کہ ہم بہت ساری یونیورسٹیاں بنا رہے ہیں, جو کہ بہت اچھا کام ہے. یہ بڑے 229 یونیورسٹیاں ہیں, خدا کرے 500 یونیورسٹیاں آپ بنا لیں. مگر یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کو پھر ہم انویسٹ بھی کر سکتے ہیں, اور انویسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ اتنی اسکلڈ کوالیفائڈ مین پاور بھی ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں اس کے اندر آپ کو سینئر لیول پہ لوگ کم نظر آئیں گے, نہ ہونے کے برابر ہیں. اب سارا نزلہ جو ہے یونیورسٹیز پہ گرتا ہے کہ کیوں نہیں ہے بھائی, ادھر پروفیسر کیوں نہیں ہے. میں کہا دیکھیں پروفیسر کی مثال اور کسی بھی انسٹیٹیوشن کی مثال ایک انسان کی طرح ہوتی ہے. انسان 6 مہینے میں اڈلٹ نہیں ہو جاتا. اگر آپ چاہیں بھی نا, جتنی بھی سائنس ترقی کر لے اور آپ کہیں کہ آج بچہ پیدا ہوا ہے اور 6 مہینے بعد جو ہے نا وہ یونیورسٹی میں پڑھنے لگ جائے, یہ ناممکنات میں سے ہے. اسی طرح درخت کی مثال لے لیں. مثلا آپ ایک درخت, آج کل بڑا وہ ہے نا رجحان ہے درخت لگانے کا, میں بڑی خوش ہوں, میں بھی ان میں سے ایک ہوں جو اس کمپین کا بڑا سرگرم رکن ہے. تو اب آپ درخت بے شک بہترین سے بہترین اور وہ درخت جو کہ جلدی بڑا ہوتا ہے وہ والا لگا لیں, مگر وہ اپنے ٹائم سے پہلے آپ کو نہ سایہ دے سکتا ہے, نہ پھول دے سکتا ہے, نہ پھل دے سکتا ہے. اداروں کی مثال بھی ایسے ہی ہے. اداروں کی مثال بھی ایسے ہے. آپ اگر ادارہ بھی قائم کریں گے تو ادارے میرے خیال میں 100 of years بھی ان کے لیے کم ہے. آپ آکسفورڈ کے ساتھ ہمارا مقابلہ کر رہے ہیں. آکسفورڈ کب بنی تھی یہ بتائیے, یہ بتائیے کہ ہارورڈ کب بنی تھی. یہ تو 100 years old انسٹیٹیوشنز ہیں ماشاءاللہ,
اور جس کی وجہ سے ان کا اتنا بڑا مقام اور اتنا بڑا ان کا 300 سال 400 سال کی ان کی تاریخ ہے. جی آپ کی دیکھیں 2004 5 6 میں پورے پاکستان میں 58 یونیورسٹیاں تھی. اب بتائیں جتنی یونیورسٹیاں اب آپ دیکھ رہے ہیں نا 229 یونیورسٹیاں، یہ سب اس کی بعد کی پیداوار ہے. بلکہ پچھلے 5 سالوں میں تو سمجھتی ہوں یا 4 سالوں میں میں کیا بول سکتی ہوں کتنی تعداد میں یونیورسٹیاں بنی ہیں. ان کی بیچاروں دے آر بیبی یونیورسٹیز. آپ اس کو ایک اور ٹرم لے رہے دے آر بیبی یونیورسٹیز. تو ان بیبی یونیورسٹیز کا تو میں تو بہت حیران ہوں. دا وے دے آر شوئنگ دیئر پوٹینشیل، جس طرح سے وہ کر رہے ہیں. میرے سے پوچھیں، اب آپ یہ نہ کہیں کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، میں خود یونیورسٹی کی ہوں تو اس لیے تعریف. نو، یہ بات نہیں ہے. میں تو ملک کے لیے بات کرتی ہوں. سب سے پہلے ہمارا ملک ہے، ہمارے لوگ ہیں، پھر ہماری باری آتی ہے. اور آپ کو جیسے شروع میں نے کہا، میں سب سے بڑا کرٹک اپنا خود ہوں، اور جو مجھے کرٹیسائز کرتے ہیں میں ان کی بڑی ویلیو کرتی ہوں کہ دیکھو ہارڈ وے بتائے صحیح بات ہے یا ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کو امپروو کرنا چاہیے. تو کمال ہے ان لوگوں میں. اور یہ جو وائس چانسلر جس طرح سے کام کر رہے ہیں، ایک سے ایک بڑھ کے. میں تو جس کی یونیورسٹی میں موقع ملا جانے کا یا وہاں کے بارے میں پڑھنے کا، تو میں حیران رہ گئی کہ ایسے تو کوئی پیغمبر ہی کر سکتے ہیں، جو کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی بس بے تحاشا ہوتی ہے، مدد ہوتی ہے. ایک عام انسان جیسے کہ ہم ہیں، اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے. مگر جو لوگ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، چاہے وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا آپ نے پوچھا نہیں، مگر میں ویسے ہی تھوڑا سا کہہ دوں کہ ان کا بڑا ایک کنسٹرکٹیو رول رہا ہے یونیورسٹیز کو سپورٹ کرنے میں، چاہے ارسپیکٹیو آف دا فیکٹ کہ جو بھی چیئرمین تھا. عطاء الرحمان صاحب کے بارے میں نے بڑا سنا ہے کہ وہ تو بانی ہے اس چیز کے، وہ تو ہی از اے پائنیئر. مگر اس کے بعد بھی جو لوگوں نے اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، پر یونیورسٹیز کو انہوں نے مطلب ایک پازیٹیو ڈائریکشن ہی دی ہے. کوئی یونیورسٹیز کو انہوں نے کوئی اس طرح سے ہارڈ ٹائم نہیں دیا ہے. البتہ ان کے پاس پیسے آتے ہی تھوڑے ہیں، تو وہ اکارڈنگلی سب کے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں. یہ ان کا، کیونکہ وہ منی جنریٹنگ انسٹیٹیوشن نہیں ہے، وہ ڈسٹریبیوشن کرتی ہے جو بھی فیڈرل گورنمنٹ ان کو پرووائڈ کرتی ہے. بہت زبردست گفتگو پروفیسر ڈاکٹر رضیہ سلطانہ صاحبہ، آپ نے عمدہ گفتگو کی ہے. اور پروفیسر ڈاکٹر اختر صاحب، بس آخر میں 2 باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے، ہم اس کا تجزیہ چاہیں گے. جس طرح پروفیسر ڈاکٹر رضیہ سلطانہ کی جو باتوں سے ہمیں ملا، ایک تو یہ ہے کہ فنڈز کے حوالے سے، دوسرا یہ ہے کہ جو خاص کر سیاسی لیول پر لیڈرشپ ہے، ان میں ہمارے جو وائس چانسلرس ہیں ان کو ایڈوائزرشپ یا ان سے ایک معلومات لی جائے، ان سے طریقہ کار. آپ کیا کہتے ہیں، اور کیا زیادہ یونیورسٹیاں بننی چاہیے؟ آپ سمجھتے ہیں یہ بہترین طریقہ کار ہے؟ آپ اس بارے میں اپنی رائے دیجیے. دیکھیے، آپ نے جو 2 سوال کیے تو میں اس کا ایک کا ہی جواب دوں گا، اور وہ یہی ہے کہ جو بالکل فنڈ بالکل یونیورسٹیز کو پرووائڈ کرنے چاہیے، اور ریسرچ بغیر فنڈز کے نہیں ہو سکتی ہے. اور جو جس طرح سے اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، ایسوسیٹ پروفیسرس ہیں، ان کی اتنی زیادہ تنخواہ نہیں ہے کہ وہ پبلیکیشنز کے لیے ڈالرز میں پیسے دیں. تو جہاں تک ریسرچ کو پروموٹ کرنے کی بات ہے، تو اس میں گورنمنٹ کو اپنا رول ادا کرنا پڑے گا، اور اس میں ان کو جو فنڈز ہیں وہ بڑھانے پڑیں گے اگر وہ ایک اچھی آؤٹ پٹ لینا چاہتے ہیں یونیورسٹی سے. بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر رضیہ سلطانہ صاحبہ، آپ نے ہمیں مفید معلومات دی. اور ہم مزید چاہیں گے آخر میں کوئی پیغام ہمیں دیں، تاکہ پیغام ہمیں جو ہے نا ہماری رہنمائی کر سکے، ایک نصیحت ہمیں کر سکے. پیغام تو یہی ہے کہ مگر پیغام سے پہلے اگر مجھے اجازت ہو تو میں آدھا منٹ ایک بات کر لوں کہ میں یونیورسٹیاں بنانے کا کنڈیشنلی اگری کرتی ہوں. کنڈیشنلی وہ یہ ہے کہ اس کے لیے پھر اس طرح کے فنڈز اور مین پاور کی بھی اویلیبلٹی ہو. مطلب جہاں بھی آپ یونیورسٹی بنائیں تو آپ دیکھیں کہ کہاں بنا رہے ہیں، وہاں کیا مین پاور مطلب آ سکے گی، یہاں کے لیے ارینج ہو سکے گی. کیونکہ اگر پروفیسرز نہیں ہیں یا ڈینز نہیں ہیں یا ڈائریکٹرز نہیں ہیں، تو میرا خیال ہے کہ جونیئر لوگ تو بہت کچھ کر لیتے ہیں، ان کی اپنی اسٹرینتھس ہوتی ہیں.
مگر یہ کہ سینئر لیول پہ ایکسپیرینس اور وہ جو ڈائریکشنز اور انسٹرکشنز اور وہ ایگزیکیوشن کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ اس لیول پہ ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہ دو کنڈیشنز اگر کسی بھی جگہ پہ آپ یونیورسٹی بنا رہے ہیں تو صرف ڈیمانڈ پہ نہ جائیں, آپ وہاں کی جو پوٹینشیل ہے اور پیرامیٹرز کو میٹ کر رہے ہیں تو اس کو بھی ضرور ذہن میں رکھیں اور پھر یونیورسٹی بنائیں. تو بے شک خدا کرے کہ آپ 1000 یونیورسٹیاں بنا دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پیغام یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بہت پوٹینشیل ہے, تعلیمی اداروں کے درمیان کوآرڈینیشن کی کمی ہے. میرا یہ ہے پروبیبلی دیر از اے ہیوج ول آن دا پارٹ آف ایکڈیمک انسٹیٹیوشنز اور گورنمنٹ کا بھی یقیناً, خاص طور سے جو کرنٹ گورنمنٹ کا ہے ان کے مینیفیسٹو میں بھی ہے کہ یہ تعلیم اور صحت پہ زیادہ زور دینا چاہ رہے تھے اور کوشش کرتے بھی ہیں, مگر یہ ہے کہ ادھر بھی اس کا مطلب ہے کہ بہت ول ہے, مگر یہ جو گیپ ہے بیچ میں وہ گیپ کم سے کم ہو جائے, اس کو ریموو کرنے کی کوشش کریں. اور یہ جو ڈفرینس ہے بٹوین دا ایکڈیمک انسٹیٹیوشنز جو ہمارا اسٹائل آف ورک ہے, ہم دنیا فتح کر لیں گے پر بیٹھے رہیں گے کیونکہ یہی ہماری ٹریننگ ہے. جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ یہ ہیں کہ چھوٹے سا کام کر کے اس کو ٹویٹر پہ بھی دے دیں گے, اس کو ایک جگہ دوسری جگہ, ہم ہر چیز کو اس طرح سے دینا مناسب نہیں سمجھتے. تو ہمارے تکریم یا اداروں کا تکریم یا کام کرنے کا سٹائل وہ یہ ہے کہ ہم جن کو ضرورت ہوگی وہ آ کے لے لیں گے, جبکہ گورنمنٹ کا یہ ہے کہ وہ کوئی ادھر سے پکڑ کے ادھر سے پکڑ کے کسی کو کر لو, یونیورسٹی جانے کی ضرورت ہی نہیں, ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو گیپ ہے اور یہ جو کوآرڈینیشن کی کمی ہے وہ اگر اس کے اوپر توجہ دی جائے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کی یونیورسٹیز دے کین ڈو میریکلس. اور پاکستان کے باقی جیسے آپ کہتے ہیں کہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے تو مین پاور کی جو وہ ہے نا ٹرانسفارمنگ دیم انٹو ہیومن کیپٹل, وہ کام یونیورسٹیز کرتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کی کوئی کمی نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ اگر کوآرڈینیشن ہو ٹاپ لیول کی یونیورسٹیز کے ساتھ. تو یہ میرا پیغام ہے. پروفیسر ڈاکٹر رخسار احمد صاحب, آپ بھی پیغام دینا چاہیں؟ بس میرا پیغام تو یہی ہوتا ہے کہ جو میں سب سے کہتا ہوں کہ پاکستان سے محبت کرو, پاکستان کی تعمیر کرو اور دل سے کرو. بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر رضیہ سلطانہ صاحبہ, آپ نے بہت عمدہ گفتگو کی, ہماری رہنمائی کی اور اچھے اچھے آئیڈیاز سے ہم سب کو نوازا. آپ کا بہت شکریہ. پروفیسر ڈاکٹر رخسار احمد صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. یونیورسٹی ٹائم سے شاکر علی کو دیجیے اجازت. فی امان اللہ.